बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व सहाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर देखने वाले सभी नाजरीन को हमारी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अल मरकज़ुल इस्लामी कमरवारी में मौजूद हैं और आज एक अहम मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ मेहमानान गिरामी भी मौजूद हैं। उनके साथ हम बात करेंगे। नाज़रीन किराम, समाज में मुख्तलिफ वाक़यात रोनमा होते हैं और अक्लमंद और बाशऊर इंसान उन वाक़यात से सबक हासिल करता है, लेकिन इन्हीं वाक़यात को कुछ लोग अपने खुसूसी मफाद में इस्तेमाल करके लोगों के अंदर गलत फहमियाँ पैदा करते हैं, बदनामी का बाइस बनते हैं। इस सिलसिले में एक हालिया बदकिस्मत वाक़ा टंगमरग इलाके में रोनमा हुआ और उसको लेकर भी कुछ लोग, मुख्तलिफ ज़ाविये निगाह रखने वाले लोग उस वाक़े को इस अंदाज से पेश करते हैं कि तसव्वुफ़, जो कि एक पाक करने वाला, अल्लाह ताला से मिलाने वाला तरीका है, उस पर उंगली उठाते हैं। ज़रूरत महसूस हुई कि हम इस चैनल के ज़रिए से आवाम तक हकीकी तसव्वुफ़ और उसके मुतल्लिक़ात के बारे में बात करें, गुफ्तगू करें, ताकि आवाम के अंदर जो कन्फ्यूजन पैदा किया गया है वो किसी हद तक दूर करने में हम अपना मौसर किरदार अदा कर सकें। इस सिलसिले में हमने आज मौका गनीमत जाना और हमने मौलाना सईद बिलाल अहमद किरमानी साहब, उनके इदारे पर आए और उसके साथ ही हमारे दो और मेहमानान गिरामी भी हैं। मौलाना बिलाल अहमद किरमानी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप साहिब तसनीफ़ आलमी दीन हैं, मुहक्किक हैं, मुबल्लिग हैं और इस इदारे के बानीन में से हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ इस वक्त जामे अज़हर मिस्र से फारिग जनाब मौलाना गौहर अहमद अल अज़हरी साहब हैं। आप इस वक्त ख़तीब जामिया मस्जिद अबू हनीफ़ा शुहामा आलस्टेंग है। इसके अलावा आप तसव्वुफ़ के मौजू पर भी दस्तरस रखते हैं और उसके लिए ऑनलाइन भी आपने कई प्रोग्राम रिकॉर्ड किए हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं एक जानी पहचानी आवाज़ मौलाना रईस अहमद इशबरी साहब, शोला बयान मुकर्रिर हैं। आपने तहरीरी काम भी किया है, मुदर्रिस हैं और इस वक्त ख़तीब हैं गांधरीबल में जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन। इन्हीं के साथ बात करते हैं। तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और हमसे गुफ्तगू करने की हामी भरी। जज़ाकुमुल्लाह। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं
یہ تصوف جو بولتے ہیں حقیقت میں یہ تصوف کیا ہے؟ مختصر آپ اس پر بات کریں. سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں مولانا استاد محترم مولانا بلال احمد کرمانی صاحب سے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب آصف صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھ طالب علم کو یہاں پر موقع دیا. تو بہرحال یہ جو آپ نے فرمایا تصوف کیا ہے، بالکل واضح ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو من و ان اپنی زندگی میں ڈالنے کا نام تصوف ہے. کس طرح سے؟ اس کی کتب میں اس کے دو وجہیں ہیں. ایک یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لے گئے، ہمارے ساتھ مولانا غور صاحب ہیں اور آپ رئیس صاحب ہیں، یہ اس پر بہت اچھا بول سکتے ہیں. میں فقط گزارشات کرتا ہوں، یہ میری تصحیح کریں گے. جب تشریف لے گئے آپ مدینہ شریف، تو مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا، جی وہ آج بھی ہے. اس چبوترا پر اصحاب صفہ بیٹھا کرتے تھے، جن کے سردار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. تو حضرات صحابہ، باقی صحابہ جن میں کوئی زمینداری کرتا، کوئی تجارت کرتا، یہ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ ہم وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتے تھے. جی بالکل. انہوں نے اپنے آپ کو من و ان اپنا رکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. تو کھانا پینا وہ جہاں سے بھی آتے صحابہ. ایک تو یہ ہے کہ یہاں سے یہ چلا ہے کہ یہی اسی مزاج کے لوگ جو چلتے رہے آگے بھی، جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا اللہ تعالیٰ کے لیے، ان کو ہم صوفی کہتے ہیں. ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ عوارف المعارف میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ نے ایسے کہا ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دنیائی معاملات سے ذرا ہٹ کر اپنے آپ پر دینی تعلیمات کو پورا غلبہ دے دیں اور اس کے لیے وہ صوف کا لباس پہنیں، سادگی اختیار کریں، ٹھیک ہے، تو ان سادہ لواح لوگوں کو، ان کو بھی ہم صوفی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے بعد، خلفائے راشدین کے مبارک دور کے بعد آج تک اگر آپ دیکھیں گے کنٹریبیوشن آف اسلام وہ صرف انہی صوفی حضرات سے آیا ہے. بالکل. اس میں کسی کا انکار ہی نہیں ہے. آج کل جو تحاریک اٹھی ہیں، تحریکیں چلی ہیں، چاہے وہ تحریک اہل حدیث ہو، چاہے وہ تحریک مولانا مودودی مرحوم ہو، یا چاہے وہ اور کوئی اسلامی تحریک ہو، چاہے وہ دیوبند سے اٹھی ہو یا بریلی سے اٹھی ہو، ان سب تحریکوں پر خواجہ نظام الدین اولیاء کی صدیوں پرانی تحریک کا غلبہ ہے. خواجہ معین الدین چشتی سنگری اجمیری کی تحریک کا غلبہ ہے. حد یہ ہے کہ مجدد الف ثانی کے چرچے ہیں آج تک، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے چرچے ہیں آج تک، کیونکہ یہ صوفی پاتھ آف اسلام ہے. اس کو صوفی کہتے ہیں. صوفی وہ ہے جو پورا اپنے آپ کو غرق کرے دین میں. صوفی یہ نہیں ہے کہ جو نماز نہ پڑھے. یہ ہے. جی حضرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سب سے پہلے تو سید آصف صاحب کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اس بیٹھک یا اس مجلس کہہ لیجیے اس کو بٹھایا، اور سادت کرام کی جو ہے نا ہم سنگت میں بیٹھے ہیں، اللہ پاک کا شکر ہے. تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ تصوف کی حقیقت کیا ہے، تصوف کہتے کسے ہیں، تو قبلہ سعید صاحب نے مختلف نکات کو چھیڑا. تو انہوں نے لغت کے اعتبار سے بھی ذرا اشارہ دیا کہ تصوف لفظ کہاں سے اوریجنیٹ ہوا ہے. تو اس پر علماء نے صدیوں سے لکھتے آ رہے ہیں کہ یہ لفظ تصوف یہ صوف سے نکلا ہے، چونکہ متقدمین صوفیہ جو تھے وہ صوف کا لباس پہنتے تھے، اونی لباس پہنا کرتے تھے، اور لغوی اعتبار سے سب سے زیادہ کریکٹ نسبت یہی ہے. ٹھیک ہے. تو تصوف صوف سے نکلا ہے ماخذ سے. اس کے علاوہ کئی اور صفا، بعض نے صفو سے کہا ہے، بعض نے صفا سے کہا ہے. تو لیکن صحیح ترین جو اس کا لغوی اعتبار سے مذہب ہے جو اختیار کیا ہے شیخ الازہر سابق تھے ڈاکٹر عبدالحلیم محمود رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اسی کو زیادہ صحیح قرار دیا ہے کہ لغوی اعتبار سے
لفظ تصوف صوف سے نکلا ہے، اونی لباس پہننے سے نکلا ہے. اور اس پر مجھے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بھی یاد آ رہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ لقد ادرکت 70 بدریا اللہ ما کان لباسهم الا صوف، کہ میں نے 70 بدری صحابہ کو دیکھا، جی ان کا لباس صرف صوف تھا. تو یہاں سے بھی علماء لغت نے تصوف کو اخذ کیا ہے. پھر اس کی اصطلاحی تعریف کی طرف آتے ہیں تو علماء نے اس پر کثیر تعداد میں کتابیں لکھی، تعریفات لکھی، اور اس پر مختلف جہتیں ہیں. بعض لوگوں نے تصوف کی ابتدا کو دیکھ کر اس کی تعریفیں کی، بعض لوگوں نے اس کی غرض و غایت انتہا کو دیکھ کر اس کی تعریفیں کی، بعض لوگوں نے احوال صوفیہ کو دیکھ کر تصوف کی تعریف کی. تو اس طرح مختلف جہتیں اس میں آتی ہیں. البتہ چونکہ ہمارا وقت بہت مختصر ہوتا ہے پروگرام میں یہاں پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول یہاں پر نقل کرنا چاہوں گا منو عن. یہ علامہ امام الکلابازی انہوں نے اپنی کتاب التعرف لمذہب اہل التصوف، قدیم ترین تصوف پر جو کتب لکھی گئی اس میں وہ نقل کرتے ہیں کہ فقد سئل الجنید، حضرت امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا عن التصوف، کہ تصوف کیا چیز ہے، کیا حقیقت ہے اس کی. فقال، تو انہوں نے فرمایا تصفیۃ القلب عن موافقت البریہ، سبحان اللہ. لوگوں کی موافقت سے، لوگوں کی یہ نہیں سوچنا ہے کہ لوگ کیا پرواہ کرتے ہیں، اس سے دل کو بیزار کر دینا. ٹھیک ہے. ومفارقۃ الاخلاق الطبیعیہ، نارمل اخلاق سے، سطحی اخلاق سے اپنے آپ کو اٹھا دینا. یہ نہیں فرمایا کہ اخلاق رذیلہ، اخلاق سیئہ سے اٹھا دینا، وہ تو ایک نارمل سے سادہ سے مسلمان کو بھی کرنا ہی کرنا ہے. فرمایا کہ نہیں، جو ایک نارمل اخلاق ہوں گے اس سے بھی اپنے آپ کو اوپر بلند لے جانا. وإخماد الصفات البشریہ، اور بشری صفات کو، ان کو اپنے اندر وہ صفات جو ہے ان کا خمود کر دینا، ان کو ٹھنڈا کر دینا. ومجانبۃ الدواعی النفسانیہ، نفسانی خواہشات کو دبا دینا، ان کو اپنے اوپر غالب نہ ہونے دینا. ومنازلۃ الصفات الروحانیہ، اپنے آپ کے اندر روحانی صفات کو پیدا کرنا، بڑھاوا دینا. والتعلق بالعلوم الحقیقیہ، حقیقی علوم سے اپنے آپ کو جوڑ دینا. واستعمال ما هو اولی علی الابدیہ والنصح لجمیع، اور تمام مخلوقات کے لیے اچھا سوچنا. اور آخری جملے پر میں زور دینا چاہوں گا، الوفاء للہ علی الحقیقہ، اور آخر پر فرمایا واتباع الرسول فی الشریعہ. سبحان اللہ. اس پر اپنے قول کو ختم کرتے ہیں امام جنید بغدادی کہ تصوف کس چیز کا نام ہے؟ اتباع الرسول فی الشریعہ، شریعت میں حضور کی اتباع کا نام تصوف. بس اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا. ماشاء اللہ، بہت خوب. رئیس صاحب، گو کہ صاحبان علم نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا تصوف کیا ہے. آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے پہلے اللہ کا حمد ثنا بیان کرتے ہیں، حمدن و مصلیًا و بعد. پہلے آپ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ آپ نے مجھ ناچیز کو اس قابل سمجھا اور ہمیں مدعو فرمایا. تو جو سوال ابھی حضرت آپ نے اٹھایا اور جس کا ماشاءاللہ حضرت بلال کرمانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوب، بہت ہی اچھی چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا اور اس کی وضاحت بھی فرمائی، اور ہمارے عزیز مولانا گوہر الازہری صاحب نے بھی بہت اس کی اچھی وضاحت کی. تو کچھ چیزیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے ہمارے یہاں مغالطہ کیا ہے کہ یہ تصوف کوئی اجنبی چیز ہے. یہ بہت ایک پرابلم ہے. سمجھا جاتا ہے شاید یہ تصوف کسی غیر مذہب کی طرف سے آیا ہے اور اسلام میں اس کو داخل کر دیا گیا ہے. سب سے پہلی چیز، جیسے کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے بھی اس پر بہت زیادہ کام کیا ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو انہوں نے بہت سی چیزوں کو ڈیفائن کیا، جیسے کہ انہوں نے وضاحت کی اپنی کتابوں کے اندر، اپنی کتب کے اندر وضاحت کی کہ سب سے پہلے ہمارا جو تصوف ہے یہ خالص اور خالص شرعی ہے، شریعت کے بیسڈ پر ہے. بہت. دوسرا پوائنٹ کہ یہ کسی مذہب سے نہیں آیا. بالکل. جب ہم پھر تحقیق کرتے ہیں
تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عربوں کو تو بعد میں پتہ چلا کوئی ہندو مذہب بھی ہے، بعد میں پتہ چلا کہ کوئی اور مذہب بھی ہے. بالکل. تو حضرت قطع کلامات بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدھزم سے آیا ہے. جی وہ بھی ہے، بدھزم سے کہتے ہیں، عیسائی مذہب سے، اور اسی طرح ہندو مذہب سے، اور پھر کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہندو مذہب میں ایک کانسیپٹ ہے کہ سارا چیز یہ خدا ہے، مثال کے طور پر. پھر یہ تھوپا جاتا ہے ان صوفیہ کی طرف، مطلب جنہوں نے کچھ ایسی باتیں کہی، پھر ان کو جوڑ دیا جاتا ہے، اور ایسی تشریحات بیان کی جاتی ہیں جو لگتا ہے کہ معاذ اللہ اسلام اور تصوف کا کوئی ریلیشن ہے، جبکہ اسلام کے اندر میں کہنا چاہوں گا جو تصوف ہے یہ خالص اسلامی ہے. اس کی میں کچھ چند چیزیں عرض کرنا چاہوں گا. جی جی. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بھی علم ہوتا ہے، جو بھی علم ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار سے نکلا، ہمیں یہ پہلے سمجھنا چاہیے کہ یہ بکس کے اندر کب آیا. فار ایگزامپل ہم ایگزامپل لیتے ہیں علم الحدیث کی، ٹھیک ہے. علم الحدیث تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، بالکل، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کئی 200 سال کے بعد ایک بزرگ اٹھا، امام رام ہرمزی علیہ الرحمہ، امام شافعی، انہوں نے پھر ان کچھ اصطلاحات بتائی، کچھ اصطلاحات وضع کیے، اور ان اصطلاحات کو بالکل من وعن جہاں ان کو اوریجن تھا صحابہ، سنت، قرآن، حدیث سے اوریجن، وہاں سے کچھ چیزیں لی اور پھر اصطلاحات بنائی. ٹھیک ہے. تو جب اصطلاحات بن جاتی ہیں، کتاب کے اندر آ جاتی ہیں، تب اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اب یہ علم ہے. اوکے. اب کہا گیا علم المصطلح الحدیث. پھر اس کے بعد رامہ ہرمزی کے بعد علیہ رحمہ، اس کے بعد امام، پھر آتے آتے کئی علماء آ گئے اور یہ فن نکھر کر آیا، جبکہ اس فن کا کوئی نام ہی نہیں تھا. بالکل. لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم الحدیث کوئی فن ہے ہی نہیں؟ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، بالکل نہیں کہہ سکتے. اسی طرح تصوف تو اسی طرح منضبط تھا، جمع تھا، جو فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان، ان کے اندر تو یہ ضم کیا ہوا تھا. پھر جب اتباع تابعین آئے، صحابہ آئے، پھر کچھ علماء آئے، پھر انہوں نے مصطلحات ویسے ہی بیان کی جس طرح علم الحدیث میں انہوں نے مصطلحات کو بیان کیا. اب یہاں سے بات شروع کرتے ہیں. جی. اب علم تصوف کی اب اصطلاحات کی طرف آ جائیے. حضرت نے ابھی عوارف المعارف کی طرف اشارہ فرمایا. عوارف المعارف میں تو 1000 سے زیادہ اصطلاحات کے بارے میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 1000 سے زیادہ اصطلاحات ہے کس کی؟ علم تصوف کی. اور حضرت مولانا گوہر اظہری صاحب سے ہم نے ایک دن سنا تھا تو امام زروق علیہ رحمہ جو ہے وہ تو 2000 سے بھی زیادہ اصطلاحات اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں. تو یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے یہ کتنا بڑا فن ہے. اب ہمیں اس کے بعد سمجھنے کی ضرورت ہے یہ جو علم تصوف ہے، علم تصوف ہے. اب چونکہ اس کی جہتیں بہت زیادہ ہے جو گوہر صاحب نے بالکل واضح فرمائی کہ ابتدائی حالات، پھر توسط کے اعتبار سے، پھر مقامات کے اعتبار سے، پھر بہت سی چیزوں کے اعتبار سے تصوف کی ہم جو ہے ڈیفینیشنز بیان کر سکتے، اصطلاحات بیان کر سکتے. لیکن تصوف ہے کیا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف کیا ہے. وہ اس کے متعلق بہت سی چیزیں فرماتے. پہلی چیز فرماتے الاستقامہ، استقامت ہے. کس پر؟ خلق حسن، خلق حسن پر استقامت. اس کے بعد فرماتے ہیں، کیونکہ پوائنٹس کے اندر امام غزالی ان چیز کو بیان فرماتے، کہتے ہیں کہ تصوف کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ ہے الایمان مع الاسلامی مع الاحسان. سبحان اللہ. تصوف کیا ہے؟ تصوف ہے ایمان کے ساتھ اسلام اور اسلام کے ساتھ احسان، جو حدیث جبریل ہے علیہ الصلوۃ والسلام. بالکل. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو علم تصوف ہے یہ کہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تو کاشان نبوت سے ہی ہمیں حاصل ہوا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. امام حاکم مستدرک کے اندر ایک حدیث بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو واضح فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کے پاس کلام کرنے کے لیے جاتے تھے، دیدار کرنے کے لیے جب وہ گئے تو انہوں نے اون کا لباس پہنا تھا. اب اون کا لباس پھر حضرت امام حاکم علیہ رحمۃ اللہ اس کی وضاحت کرتے کہ یہی کیوں کہتے ہیں اون کا لباس، اون کا لباس؟ کوئی اور مذہب بھی تو اون کا لباس پہن سکتا ہے، یہ تو مسئلہ ہے نا. پھر اگر عیسائیوں نے اون کا لباس پہنا پھر کہیں گے شاید یہ عیسائی مذہب سے آیا ہے، جبکہ بہت سے اورینٹلسٹس نے ایسا کہا بھی ہے.
تو مسئلہ یہ ہے وہاں اشارہ کسی اور چیز کی طرف ہے، یعنی وہاں اشارہ ہے محنت کی طرف. وہ خود بھیڑ بکریاں پالتے تھے، بالکل. ان سے اون حاصل کرتے تھے، اور خود وہ سوت اپنے ہاتھ اون سے. کاٹتے تھے اور خود اپنے ہاتھوں سے وہ لباس بناتے اپنا تھے. لباس. اشارہ اس چیز کی واہ طرف ہے. واہ واہ جی واہ. جی جی. تو بات سمجھ خود آئی. کفیل ہونا. تصوف کیا ہے؟ تصوف ہے ہمیں ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ احسان کو حاصل کرنا ہے. اسی کی طرف اشارہ قرآن کے اندر ہے، ربنا آتنا رب زدنا علما نافعا. تو صوفیہ اعظام نے علم نافعہ کو ہی، کیونکہ اصطلاحات بعد میں آئی، جی صحابہ کے دور میں اس تصوف کو کہا جاتا تھا علم نافع. پھر آگے چل کر ہمیں پتا چلا امام شافعی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کن فقیہن کن صوفیان آہا. فکن لیس واحدن. آہا. فقیہ بھی بنو، صوفی بھی بنو، دونوں میں سے ایک نہیں بننا. اللہ اکبر. تو یہ دو چیزیں نہ خالی جمع صوفی کی، بننا، نہ خالی فقیہ فقیہ بننا، بننا. واہ. دونوں بننا. کیونکہ جو اس ٹائم آپ دیکھتے ہیں کہ دو جماعتیں بنی. ایک وہ ہوتا ہے جو صرف زبان سے فلسفی تصوف بیان کرتے ہیں، جی ہم ان کے ساتھ بھی نہیں ہیں. اور جو صرف حدیث تو بیان کرتے ہیں لیکن قرآن بیان کرتے وہ، لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں نیچے اترتا، نہیں جو خوارج تھے. بالکل. ہم نہ تو ان کے ساتھ ہے نہ ان کے ساتھ ہے، ہیں. بلکہ ہم نے دونوں چیزوں کو جمع کر دیا. واہ. امام شافعی فرماتے ہیں واہ. کن فقیہن کن صوفین فکن لیس واحدن. دونوں میں سے ایک نہیں بننا. اب صوفی کہیں گے کس کو؟ جو اتباع شریعت کرے گا، واہ واہ واہ. جو محنت کرے گا، بالکل. جو تصفیہ قلب کرے گا جی. اور قرب خدا کو ڈھونڈے گا. ماشاء اللہ. بہت بہت اچھا بہت اچھا. ایک واقعہ میں بیان کروں جی گا. حضور جی حضور. حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے تھے. آپ سے کسی نے پوچھا کہ یہاں ہمسائیگی میں ایک صوفی آئے ہیں، جی بڑے نیک آدمی ہیں. جی. حضرت باعث نے چاہت کی کہ میں اس سے ملوں. مغرب کی نماز میں کچھ وقت تھا. آپ نے اپنے مریدین سے کہا چل کر ان کے پاس جاتے ہیں. جب وہ اٹھے تو وہاں سے جہاں وہ بیٹھے تھے وہ وہاں سے آئے تھے مسجد کی طرف نماز کے لیے. آتے آتے انہوں نے حسب معمول تھوکا، لیکن دائیں طرف سے تھوکا. خواجہ حضرت باعث بستامی نے سیدھا مسجد کا رخ کیا. مریدین نے کہا حضرت وہ وہاں سے آ رہے ہیں، ہم کیوں نہ جائیں؟ انہوں نے کہا چلیے مسجد میں نماز پڑھ. نماز ہو گئی. اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا آپ ان سے ملاقات کریں گے؟ فرمایا نہیں میں نہیں کروں گا. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ اس نے دائیں طرف تھوکا، یہ خلاف سنت ہے، اس لیے یہ صوفی نہیں ہو سکتا. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم وہ کہتے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا، ہم نے اپنے آپ کو بیچا ہے محمد کے ہاتھ. علی الاسلام ما بقینا ابدا. بس اوپر سے نیچے تک اسلام نظر آئے اور ہم میں اور کچھ نہیں آئے ہمیشہ کی نظر. یہی ہے صوفیہ کی تعلیم. ماشاءاللہ. اب انہی صوفیہ کے بہت سارے اقسام بھی ہیں. انہی میں سے ایک قسم ہے مجذوب. چونکہ عوام کو یہ ساری چیزیں پتہ نہیں ہوتی. کسی بھی شخص کے پاس جو کچھ کسی کا خال کیا ہوتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں، اب پتہ نہیں وہ کیا کیا کرتا رہتا ہے. تو حضرت آپ تینوں صاحبان علم سے میری یہ گزارش ہے، سوال ہے کہ ایک مجذوب اور ایک پاگل میں ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں، فرق کریں. آپ سے ہی شروعات کرتے ہیں رئیس صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی چیز ہمیں سمجھنا ہے کہ مجذوب، یہ جو مجانین ہے مجذوب ہے، اور دوسری طرف سے جن کا بالکل ہم کہہ سکتے ہیں جن کی عقل سالم ہے اور جن کی عقل سالم نہیں ہے، ان میں پہلے فرق ہے. پھر مجانین کے اندر اور بھی اقسام ہے. پہلے ہم بیسیکلی اس کو اسٹرکچر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی چیز، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانِ نبوت سے تصوف آگے بڑھا تو اس کے حاملین جو تھے وہ تھے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اور خصوصاً ان کے اندر ایک تو ہے 4 یار باصفہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور خصوصاً خاصتاً جو ہے وہ ہے اصحاب صفہ. یہ جو اس قسم کا تصوف ہے اس کو کہا جاتا ہے التصوف بالارشاد. یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے
मिन व अन असहाबी किब्बार रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन वही करते चले गए, और यहाँ तक कि रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी हो। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कोई ओवैस थे रदी अल्लाह अन्हु जो करन में रहते थे, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना फिदा थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी शरीफ की हदीस है किताबुल हज के अंदर, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु को कहा गया, ए उमर अगर तुझे ओवैस मिले यानी करन का ओवैस, तो ये मेरी चादर उनको देना और उनको कहना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मत के लिए दुआ करें। तो हजरत उमर कहते हैं रदी अल्लाह अन्हु, मैं उस बंदे को 10 साल तक ढूंढ रहा था। ये तो खुद साहबी रसूल है, इनको तो इतनी अजमत है, ये क्यों ऐसे बंदे को ढूंढ रहे हैं जो पता नहीं वो जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बज़ाहिर मुलाकात ही नहीं की। अब बात समझ आई, एक तसव्वुफ होता है जो बिल इरशाद चलता है, और दूसरा तसव्वुफ होता है जो बिल हाल चलता है, वो हाल के अंदर चलता है। एक आलिम है मुल्ला अली क़ायरी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत ही वो स्ट्रिक्ट है आलिम, जब वो फतवा देते हैं आपको पता है माशाअल्लाह जो उलमा का हल्का है उनके अंदर उनकी बातें बहुत ज्यादा होती है। लेकिन मैं हैरान हो गया, मुल्ला अली कारी इतने स्ट्रिक्ट होने के बाद जब वो मुनकिर थे इस चीज के तसव्वुफ हाल ये कुछ नहीं है, बस तसव्वुफ बिल इरशाद है, ठीक। फिर एक टाइम आया वो मजबूर हो गई किताब लिखने पर, उन्होंने किताब लिखी अल मअदनुल अदनी फी फदाइल उवैस अल करनी, उन्होंने इस पर किताब लिखी। तो बात समझ आई, ये जो उवैस करनी रदी अल्लाह अन्हु है रदी अल्लाह अन्हु, ये उन्हीं में से है, ठीक। एक हदीस पाक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी है और बहुत सी कुतुब के अंदर भी है, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बाल वो गर्द आलूद होंगे, उनके लिबास उनका कोई हाल पता खबर नहीं होगी, लेकिन वो जब अल्लाह के यहाँ कसम खाकर कोई दुआ करें तो अल्लाह लाजिमन उनकी वो दुआ कबूल फरमाता है। तो ये मजानीन है, मगर इसके अंदर अब हमें एक चीज समझने की कोशिश करनी है कि मजानीन के अंदर पागल और मजानीन के अंदर फर्क करना लाजमी है जी। तब तक हमें असल वाली मजानी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। दो चीजें, सबसे पहला मेरा ताल्लुक, मैं खुद एक मैं कह सकता हूं एक बुजुर्ग है जो मजनून रह चुके हैं, फकीर अब्दुल रहमान साहब इशबरी रहमतुल्लाह अलैह, उसी वजह से मैं अपने आप को इशबरी कहता हूं, वो मेरे नाना जान के नाना है, ठीक है, तो मेरे जदे अमजद हैं, उसी वजह से, क्योंकि जो माहौल हमें घर में मिला और जो बातें हमने सुनी उस बेसिस पर मैं ये बात कर रहा हूं। सबसे पहली चीज जो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाई, इमाम गज़ाली ने भी फरमाई, कि सबसे पहली चीज अगर आप किसी के पास जाएं तो आप उसमें 4 शराइत देखें, किसी बुजुर्ग के पास जाएं उसके यहाँ 4 शरत देखें। अगर किसी बुजुर्ग के पास आप जाते हो, अब हमें सबसे पहले फर्क करनी है कि मजनून है कि पागल है जी। सबसे पहले हमें देखना है कि ये किसी अल्लाह के वली की सोहबत में बैठा भी है कि नहीं बैठा है, पहली चीज। बहुत अच्छा। क्या इसका कोई सिलसिला है भी कि नहीं, बहुत अच्छा। जो इसकी एक कैफियत है, ये किसी पागलपन, किसी डिप्रेशन की वजह से तो नहीं है, बिल्कुल, या इसको किसी बुजुर्ग ने कोई ऐसा वजीफा दिया, इसने अपनी जात को अल्लाह के यहाँ फना कर दिया, अल्लाह की जात में इसने अपने आप को फना कर दिया। ये 2 चीजें देखनी लाजमी है, तब जाकर हमें फर्क मालूम हो जाए कि मजनून है, पागल है या कोई मजजूब है। इससे हमें ये पता चलेगा, वरना अब कोई भी मिक़यास लाइए, कोई भी तराजू लाइए, हम नहीं कह सकते। इसी वजह से जो हमारे नाना जान है अब्दुल रहमान साहब इशबरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, तो उनका सिलसिला मखदूमी सिलसिला मिलता है जी। तो फिर वो वाकया जब हम सुनते हैं क्यों, तो वो वजीफा पढ़ रहे थे, ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, तो पता चलता है हाँ मजजूब है जी, ठीक है। तो ये 2 चीजें बिल्कुल हमें पहले वाज़ेह होनी चाहिए कि वो कोई पागल तो नहीं, कोई मजनून अगर है तो ये तो डिप्रेशन की वजह से बनता है। अगर कोई मजजूब होता है, इसके अंदर कैफियत जज्ब होती है, वो क्यों होती है, कैसे होती है। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक वाक़ा जरूर अर्ज करना चाहूंगा। एक बुजुर्ग है जिनका नाम है हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है। उनके स्टूडेंट थे हबीब अजमी रहमतुल्लाहि अलैह, बहुत ही ग्रेट सूफी है माशाअल्लाह। हबीब अजमी जो है ना बहुत मालदार थे, उनके पास बहुत माल था। फिर एक दिन क्या हुआ कि उनकी हांडी में से खून निकलना शुरू हो गया, वो डर गए और वो गए हजरत हसन बसरी के पास, कहा हजरत ऐसा हुआ। हजरत हसन बसरी ने उनको नसीहत की कि आप सूद खाते हो तो उसी वजह से हुआ है। तो उसके बाद फिर तरबियत में रहे बहुत सालों अरसे तक वो तरबियत में रहे जी।
پھر ایسا مقام آیا حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ پھر جنگلوں میں چلے گئے, جنگلوں کے اندر چلے گئے. جی اب مجانین کے اندر بھی کچھ ہم کہہ سکتے ہیں مقامات ہیں, مقامات ہیں. تو وہ مقامات کہاں سے لے رہے ہیں؟ مثال کے طور پر وہ قناعت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاتے تھے؟ غار کے اندر جاتے تھے, لوگوں سے قناعت کی تھی. بالکل. تو اسی طرح حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے جب قناعت اختیار کی, جنگل میں چلے گئے, تو کچھ اعتراض کرنے والوں نے کہا اس نے تو وہ راہبوں کا طریقہ اختیار کیا, جبکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے قناعت تصوف کے اندر ایک رول ہے, ایک اصول ہے, ہاں یہ ایک مقام ہے, خلوت. ہاں خلوت نشینی. اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں کتابوں کے اندر ملتی ہیں کہ یہ جو مجذوب ہوتے ہیں, مجانین ہوتے ہیں, ان کے اندر کیا کیا اوصاف ہوتے ہیں. وہ ہمیں اوصاف تب پتہ چلیں گے جب ہم ان کو ٹریس کریں گے. یہاں کسی بزرگ کا نام سنا تو لوگ پتہ نہیں اندھی تقلید کرتے ہیں تو دوڑ پڑتے ہیں بھیڑ بکریوں کی طرح. بالکل ایسا بھی نہیں ہے, ایسا بھی نہیں ہے. فقط ہمیں یہ دو چیزیں دیکھنی ہے, اگر یہ بزرگ اگر یہ مجذوب ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے. باقی میں آپ کو زیادہ وقت دے رہا ہوں تو ان سے بھی آپ لیجئے جواب. تو محترم گوہر صاحب, جیسے کہ انہوں نے روشنی ڈالی کہ جو ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں, جی کبھی کبھی وہ لوگ بھی دین کی ہی باتیں کرتے ہیں, بہت اللہ اللہ کرتے ہیں, تو ان کے پاس رش بڑھ جاتا ہے, لگ جاتا ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ مجذوب اور حقیقی مجذوب اور یہ پاگل یا مجنون. پاگل یا مجنون. لیکن تقریباً رئیس صاحب نے ساری ہی باتیں کر دی. میں ریسنٹلی ایک کتاب پڑھ رہا تھا امام حسن النشا پوری رحمۃ اللہ علیہ کی. ابھی راستے میں آتے ہوئے بھی ان سے گفتگو ہو رہی تھی اس بارے میں, ان کو میں نے اس کا ٹائٹل دکھایا تھا. جی, اور ان کو ریکمنڈ کروں گا, بلکہ آپ سب کو ریکمنڈ کروں گا, اور ناظرین کو جو عربی پڑھنے والے ہیں. مجھے نہیں پتہ اس کا ترجمہ ہوا ہے یا نہیں ہے, لیکن میرے پاس عربی ہے. اس کا نام ہے عقلاء المجانین. مجانین میں سے وہ لوگ جو عقل رکھتے ہیں, ماشاءاللہ, یعنی اس سے مراد یہی ہے کہ جو مجازیب ہیں. عقلاء آپ ٹائٹل دیکھیں نا, عقل مند مجنون, عقل مند مجنون, اسی کو تو مجذوب کہیں گے. سبحان اللہ. ایک ورڈ آنسر ہے آپ کے لیے, عقلاء المجانین. اور اس عقلاء المجانین نے انہوں نے مختلف فصلیں باندھی ہیں مختصراً. تو پہلی فصل میں انہوں نے جنون کو ڈیفائن کیا, جنون کہتے کسے ہیں, اور مجانین کی کتنی اقسام ہیں. اور پھر جب دوسرا باب وہ باندھتے ہیں عقلاء المجانین کا, یعنی ایسے اشخاص ہماری 1400 سالہ تاریخ اسلام میں جو عقلاء المجانین تھے. سب سے پہلی شخصیت جو انہوں نے ذکر کی, آپ حیران ہو جائیں گے, حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کے پاس ایک واقعہ لکھتے ہیں وہ اس کتاب میں, ایک شخص ان کے پاس آتے ہیں ڈھونڈتے ہوئے کہ میں اویس کو ڈھونڈ رہا ہوں. کون اویس؟ لوگ کہتے ہیں وہ پاگل, جنگلوں میں رہتا ہے, میلا کچیلا رہتا ہے, بال بکھرے ہوتے ہیں, اس کو ڈھونڈتے ہو. اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے, جنگلوں میں بیابانوں میں گھومتا پھرتا رہتا ہے, اس سے کیا کام. تو کہا مجھے اسی کے پاس جانا ہے, اس کا پتہ بتا دیں. تو لوگوں نے بتا دیا فلاں جگہ بیابانوں میں رہتا ہے, غاروں میں رہتا ہے, پھرتا رہتا ہے. تو یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچا تو میں نے سلام کی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اویس. انہوں نے نام لے کر میری سلام کا جواب دیا, حالانکہ پہلی ملاقات. سلام یا فلاں, نام لے کر میری سلام کا جواب دیا. لیکن میں نے مصافحہ کرنا چاہا تو مصافحہ نہیں کیا, اپنا دست مبارک آگے نہیں بڑھایا. تو پھر ہم دونوں رکے. فرأیت من حالہ ما رأیت فبکیت وبکا. پھر اللہ نے کچھ پردے اٹھا دیے, میں نے ان کے حال میں سے کچھ دیکھا. فبکیت, میں رو پڑا. فبکا, اویس قرنی بھی رو پڑے. تو پھر اویس قرنی نے میرا نام لیا, میرے والد کا نام لیا, میرے دادا کا نام لیا. میں نے پوچھا حضرت کیف عرفتنی, آپ مجھے کیسے پہچانتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اہل محبت کی روحیں سب کو ایک دوسرے پہچانتی ہے. تو ہمارا تعارف پہلے سے ہو چکا ہے. لیکن ساتھ ہی میں انہوں نے یہ بھی فرمایا, اب لوگ جس کو مجنون کہتے تھے, میں مجنون اور مجذوب میں فرق بتا رہا ہوں آپ کو. لوگ اویس قرنی کو مجنون کہتے تھے, لیکن تھے وہ مجذوب. لوگ مجنون کہتے تھے. تو ان سے فرمانے لگے کہ یہ حضرت ہماری آخری ملاقات ہے, دوبارہ مجھے ڈھونڈنے نہ آئیے گا, آپ میرے کام میں خلل ڈال رہے ہیں, اور نہ میں ملوں گا. اور کہتے ہیں کہ بچھڑنے کے وقت بھی میں بھی رو پڑا, حضرت اویس قرنی بھی رو پڑے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک عرصے کے بعد میں دوبارہ آیا. فَكَمْ طَلَبْتُهُ وَسَأَلْتُهُ عَنْهُ
वमा वजदतु। ओह। میں نے کتنا ہی پوچھا لوگوں سے، کتنے ہی سوال کیے، لیکن پھر وہ مجھے ملے نہیں۔ اب مجنون اور مجذوب میں فرق کیسے کریں؟ جس طرح انہوں نے بھی فرمایا، مجنون جو ہے وہ ایک نفسیاتی مرض کی وجہ سے جنون میں مبتلا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے کلام میں آپ ربط نہیں دیکھیں گے، اس کے کلام میں آپ کوئی وزن نہیں دیکھیں گے، اس کی حرکتوں میں آپ کوئی شعور نہیں دیکھیں گے، جبکہ ایک مجذوب ہوتا ہے وہ بعض اوقات اگرچہ کوئی ایسی بات کرے بظاہر اس میں ربط معلوم نہ ہو، لیکن کبھی کبھی وہ ایسا کلام کرتا ہے کہ وہ گہرا معنی رکھتا ہے۔ جی بالکل۔ حضرت بہل الدانہ پر میں بات ختم کروں گا۔ بہل الدانہ ایک وقت قبرستان پہ تھے، دور کچھ قبریں پڑی تھی، وہ کھیل رہے تھے، تو حضرت کیا نام ہے اس کا، اس وقت کے جو بادشاہ تھے ہارون الرشید کا قافلہ گزرا۔ جی جی بالکل۔ تو جیسے ہی بہل الدانہ کی نظر ہارون رشید کے قافلے پر پڑی تو وہ چلانے لگا، یا مجنون، یا ہارون، یا مجنون، یا مفتون۔ تو ہارون رشید نے قافلہ رکوا دیا، رکو بھائی، یہ مجنون مجھے کہہ رہا ہے مجنون؟ تو سبحان اللہ۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ میں مجنون ہوں یا تم مجنون ہو؟ تو بہل الدانہ نے کہا بل انا العاقل، ماشاء اللہ، میں ہی عاقل ہوں۔ واہ واہ۔ کہا کیسے؟ کیف یکون عقلک ھذا، یہ تمہاری عقل کیسے ہے؟ ذرا مجھے سمجھاؤ۔ اب جذب اور جنون میں فرق، جی جی جذب اور جنون میں فرق، تمہاری یہ عقل کیسے ہے؟ فرمایا کہ میں سمجھ چکا ہوں، بہل الدانہ فرماتے ہیں میں سمجھ چکا ہوں کہ تمہارا جو قصر ہے، تمہارا جو محل ہے، فإنہ زائل، وہ ختم ہو جائے گا، وھذا باقی، اور یہ قبریں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ تو میں نے اس کو تعمیر کیا ہے اور تم نے اپنے قصر کو تعمیر کیا، اب بتاؤ تم پاگل ہو یا میں پاگل ہوں؟ سبحان اللہ۔ تو اس نے کہا حقیقت میں تم صحیح ہو اور میں ہی پاگل ہوں۔ پھر پایا مجھے نصیحت کرو، عزنی۔ تو بہل الدانہ فرماتے ہیں حسبک کتاب اللہ، اللہ تمہارے لیے کافی ہے اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت کافی ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جب آپ کو ایک مرشد کامل نہ ملے، ایک پیر کامل کی تلاش میں آپ ہیں، کافی عرصہ گزار چکے ہیں اور نہ ملے، آپ اس میں وہ شرائط نہ پائیں، تو آپ کے لیے کافی ہے کتاب و سنت، یہی آپ کے مرشد ہیں، یہی آپ کے مرشد ہیں۔ واہ واہ، بہت خوب۔ ماشاء اللہ۔ مولانا محترم، آپ سے جاننا چاہیں گے یہ جو آپ مجذوب ہیں، اس کے ساتھ عام جو لوگ ہیں، عام انسان ہیں، ہم لوگ ہیں، ہمیں کیا تعلق رکھنا چاہیے؟ ماشاء اللہ، اس بہت اچھی گفتگو میں پہلے یہ عرض کروں گا کہ احادیث مبارکہ کی کتب جو ہیں، ایک مشکات بھی ہے جو کلیکشن آف احادیث ہے۔ مشکات میں ایک باب ہے، باب اویس کرنی، بالکل سبحان باب اویس قرنی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اویس کے بارے میں بتایا بھی ہے، ان کا مقام کیا ہے، وہاں کیا ہوگا، یہاں کیا ہوگا۔ اس میں ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت میں اویس 70,000 ملائکہ کے جرمٹ میں اٹھے گا، اللہ 70,000 لوگ اویس کے پاس جانا چاہتے ہوں گے، لیکن وہ ہر طرف سے اویس ہی کو دیکھیں گے، ہر طرف سے 70,000 ملائکہ کے جرمٹ میں، لیکن اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو حکم دے گا کہ آج تم اویس کی شکل میں جاؤ گے، اللہ اویس کی شکل میں۔ یہ مقام ہے۔ واہ اب اویس کون ہے؟ جیسا کہ ماشاءاللہ رئیس صاحب نے آپ نے تفصیلاً بتایا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم وہاں گئے، کارن ہم پہنچے، اب ہمیں بتایا گیا کہ ایک مجنون ہے یہاں اس پہاڑ میں رہتا ہے، اونٹ پالتا ہے، ہو سکتا ہے وہی ہو۔ جب ہم وہاں گئے وہ تھا، لیکن جب اس کے قریب گئے اس نے اپنے آپ کی نفی کی، کہا آپ ذرا کسی اور کو ڈھونڈو، میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ کا جلال آپ نے فرمایا کہ ہمیں صادق المصدوق نے فرمایا آپ ہی ہو، آپ کے دست مبارکہ پر یہ نشان ہے، یہ نشان بھی حضور کہہ کر گئے ہیں، اور یہ بھی کہہ کر گئے ہیں، یہ نہ سمجھ لینا وہ نشان کوئی بیماری ہے، برس کی بیماری، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آئیڈینٹی رکھی ہے آپ کے لیے، آئیڈینٹیفیکیشن مارک، آئیڈینٹیفیکیشن مارک ہے۔ تو بہرحال اس نے دعا کی اور اس کو وہ جبہ مبارکہ دیا گیا، اور وہاں سے یہ سلسلہ چلا ہے، اور برابر اس کی جس طرح آپ نے فرمایا اس کے یہ ترک چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مجازیب جو ہے، میں آپ کو ضمناً ایک بات کرتا ہوں، ہماری وادی میں ایک اچھا کام شروع ہو چکا ہے، وہ ایک این جی او آئی ہے، این جی او شاید KFC این جی او ہے، KYC،
تم یمن پاگلن مسک آسان. مجھ سے ایک شخص نے سوال کیا حضرت یم ہیکن نا مجذوبس تتھ کن کرت. میں نے کہا آپ کو بھی کہتا ہوں, میں نے یہ کہا کہ یہ کام کرن یم واتن صرف امنی پاگلن تام. مجذوب آسے یہ اس تک پہنچیں گے ہی, رسائی نہیں ہوگی اس تک. تو پتہ چلا مجذوب جو ہوگا وہ چھپا ہوا ہوگا. وہ مجذوب جو ہوگا وہ اللہ کے سائے میں رہتا ہے, فنا فی اللہ ہوتا ہے. کیونکہ یہ خیر کا کام کرنے کے لیے نکلے ہیں. جو اس دور میں مجازیب اور مجانین ایک جیسے ہوئے ہیں ہماری نظروں میں, تو اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو اٹھایا, کریم سارنی صاحب یم تلیوک تھود, اور مجازیب جو ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں. تو رہا آپ کا سوال کہ لوگ جاتے ہیں, لوگوں کو مبلغین کو, علماء کو, ان کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے, آپ کو کن کے پاس جانا چاہیے, کدھر جانا چاہیے. اس بات کا ہمیں ان کو یہ سکھانے والوں کو سکھانا ہے. عورتوں کو نہیں جانا چاہیے کیونکہ عورتیں تو پہلے سے ہی ناقص العقل ہیں, اور مردوں کو دیکھنا چاہیے یہ کون پاگل ہے, یہ ہے وہ ہے, یہ مرد دیکھ سکتے ہیں. آخری بات میں یہ کروں گا کہ اخبار الاخیار شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے اس میں اولیاء کرام غوث پاک سیدنا غوث اعظم سے شروع کیا ہے. اس میں ایک باب ہے باب المجازیب, مجذوبوں کا باب. شیخ عبدالحق محدث وقت نے مجذوبوں کے بارے میں ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے, تو پتہ چلا یہ مجازیب جو پورا فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں اور مجازیب ہوتے ہیں, ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے, ان کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے ہم مرد و زن وہاں جائیں, وہاں پر اس طرح سے کریں, یہ ٹھیک بات نہیں ہے. علماء کو اس پر کام کرنا چاہیے. ایک اجازت دے دیں آپ, میں آپ کو بتاؤں گا. شیخ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کمالات عزیزیہ میں واقعہ لکھا ہے. ان کا ایک شاگرد اس نے آپ سے اجازت مانگی, حضرت میں فلاں جگہ فلاں زیارت کے عرس پر جانا چاہتا ہوں. آپ نے بہت منع کیا. تو اس نے مانا نہیں, طالب علم نے, اس نے کہا حضرت مجھے, تو اس نے کچھ ایسا اٹھا کر کاغذ پر لکھا اور اس کو کہا جاؤ یہ وہاں پر قبر پر ڈال دینا. تو جب یہ طالب علم وہاں پہنچ گیا تو اس نے زیارت سے باہر ہی ایک پیڑ کے نیچے ایک شخص کو دیکھا, پوشاک بہت صاف ستھرا. تو اس نے اس بچے کو بلایا, بیٹا ادھر آؤ, کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا جی فلاں جگہ سے آیا ہوں زیارت کے. اچھا, وہ آپ کے استاد نے جو آپ کو لکھ کر دیا تھا وہ ادھر دے دو. تو یہ چلے گئے زیارت میں. جب وہ وہاں سے آئے تو وہی بزرگ ملے, کہا انہوں نے یوں اٹھایا اور اس کو کاغذ کے پیچھے ایسے ہی لکھا, یہ ان سے دے دینا. تو جب وہ واپس آئے تو ان سے ملے, کہا حضرت میں مختلف وہ فلاں جگہ ملے. تو انہوں نے حضرت شیخ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے دیکھی, وہ لکیریں. تو وہ ہنسے. طالب علم نے کہا کہ حضرت آپ کیوں؟ شاہ عبدالعزیز نے فرمایا میں نے یہ لکھا تھا اللہ کے ولی ہو, تمہارے قبر پر اتنی دھوم ہوتی ہے عورتوں کی مردوں کی, کیا ولایت دکھاتے ہو, آپ ان کو روک نہیں سکتے ہو. اس نے وہاں سے مجھے واپس لکھا, عبدالعزیز تم نے ایک طالب علم کو نہیں روکا, میں اتنے کو کہاں روکوں گا. سبحان اللہ. جی. تو رئیس صاحب, آخر میں نوجوانوں کے لیے جن کو بہت سارے لوگوں نے کنفیوژن کا شکار بنایا اس معاملے میں, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی, آخر میں دو باتیں کہنا چاہوں گا. سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے, کتاب العلم کی ہے حدیث ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت ہوگی, یعنی قرب قیامت ہوگی, تو سب سے پہلے علم اٹھایا جائے گا. اس شرح کے اندر شارحین فرماتے ہیں کہ علم جو ہے یہ 3 قسم کا ہے. پہلا علم جو ہے علم الجنان, یعنی دل کا علم, علم اللسان, اور وہ علم جو کتابوں پر لکھا ہوا ہے. جی. تو جس طریقے سے میں دیکھتا ہوں, اپنی زاویہ نظر سے میں بات کر رہا ہوں, جی. تو اس اعتبار سے میں دیکھتا ہوں کہ دن بدن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تو صحیح ثابت ہونا ہے, پورا ہو کے رہنا ہے. اس اعتبار سے دل کا علم اس وقت جا رہا ہے. وائزن کتنا واز پڑھتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. تو سب سے پہلی چیز, لوگ بدزن ہو جائیں گے
ان اشخاص سے جن کے پاس علم الجنان ہے, جن کے پاس علم القلب ہے, تو وہ لوگ اس کے ساتھ بالکل بدزن ہو جائیں گے, ان کے پاس جانا ہی چھوڑ دیں گے, جی تو ان کے قلب کی اصلاح نہیں ہوگی. جی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ایک دیہاتی آ گیا ان کے گاؤں میں بصرہ میں, تو کہا من سید هذه القرية, اس بستی کا سید کون ہے؟ سردار کون ہے؟ تو انہوں نے کہا حسن. حسن بصری ہے. لوگوں نے, اس نے دیہاتی نے کہا وہ کیوں ہے سید؟ کہا ہم اس کے محتاج ہیں, وہ ہمارا محتاج نہیں. جی ہم اس کے محتاج ہیں, وہ ہمارا محتاج نہیں. اس نے کہا مطلب مجھے بات سمجھ نہیں آئی. کہا ہم اس کے محتاج ہیں, وہ ہمارے قلب کی اصلاح کرتا ہے, وہ ہمیں علم سکھاتا ہے, لیکن وہ ہمارا محتاج نہیں, یعنی اس کو پیسے ویسے نہیں چاہیے. اس کی طرف میں اشارہ دے رہا ہوں کہ جو بھی پیر حضرات پیسوں کی طرف آپ کے محتاج ہو, جی جی جو آپ کے محتاج ہو, آپ کے وہ جیوب کے محتاج ہو, بالکل آپ کی دنانیر کے محتاج ہو, تو وہ آپ کی کیا اصلاح کریں گے؟ بہترین بہترین. تو دوسری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات واضح فرمائی کہ علم اٹھایا جائے گا, تو اس میں پہلا چیز ہے دل کا علم اٹھایا جائے گا, یعنی صوفیہ سے لوگ بدزن ہو جائیں گے, پیر حضرات سے لوگ بدزن ہو جائیں گے. اسی طرح دوسری طرف بھی میں اشارہ دیتا ہوں, تو دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں اس وقت علماء جو ہے نا سوشل میڈیا پر کتنا لڑتے ہیں, جی بالکل, حد سے زیادہ. بالکل. تو اس سے لوگ علم اللسان سے بدزن ہو جائیں گے. جب علم الجنان بھی گیا, علم اللسان بھی گیا, اب رہا کتابوں کے اندر علم. ایسا وقت آئے گا جس طرح کی حدیثوں میں درج ہے, پھر وہ الفاظ بھی اٹھائے لیے جائیں گے. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ اصل میں اس حدیث کو مد نظر رکھیں, تو اس کے بعد ان سچویشنز کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس زاویہ نظر سے, تو آپ کو پتا چلے گا اس وقت لوگ اب بدزن ہو رہے ہیں. اور کیونکہ ہمارے اندر علم نہیں ہے, ہمارے پاس صحیح علم نہیں ہے, اس کی وجہ سے ہم فرق نہیں کر پاتے اچھا کیا ہے برا کیا ہے. ہمیں ہمیشہ جو سودا دیا گیا ہے وہ کھوٹا سودا دیا گیا, کھرا سودا کسی نے نہیں دیا الا ماشاء اللہ, جو ہمارے سلف الصالحین تھے. تو اللہ ہماری اصلاح فرمائے, آمین. جزاک اللہ. گوہر صاحب آپ اختتامی کلمات کے جی, میں اختتامی کلمات میں حضرت شیخ ابو حمزہ البغدادی رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے اکابرین صوفیہ میں سے گزرے ہیں, ان کا ایک قول ذکر کرتا ہوں. سچے صوفی اور جھوٹے صوفی کی علامتیں بیان کرتے ہیں, تاکہ عوام کے لیے بھی ایک میسیج ریکارڈ ہو جائے کہ کس کے پاس جانا چاہیے اور کس کے پاس نہیں جانا چاہیے. فرماتے ہیں علامت الصوفی الصادق, سچے صوفی کی علامت یہ ہے ان یفتقر بعد الغنا, بالکل وہ غنی ہو پھر فقر کو اختیار کر لے, غنی ہونے کے بعد فقر کو اختیار کر لے. وَيَذُلَّ بَعْدَ الْعِزِّ, عزت کے بعد ذلت کو اپنائے. وَيَخْفِي بَعْدَ الشُّهْرَةِ, مشہور ہو پہلے پھر اپنے آپ کو چھپا لے. واہ, ویسے کرنی کی بات چل رہی تھی, جی. خواجہ حسن بصری کی بات چل رہی. وعلامت الصوفی الکاذب, اور جھوٹے صوفی کی علامت یہ ہے ان یستغنی بعد الفقر, کہ پہلے فقیر ہو پھر امیر ہو جائے. واہ واہ واہ, رئیس صاحب نے کہا بالکل لوگوں کے دنانیر, لوگوں کے جیوب کی طرف نظریں ہوں. صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک کلپ میں فرماتے ہیں کہ آج کل کے پیر, ان کا انداز بھی بڑا ڈیسنٹ بھکاری. مرید آ گیا, گڑی دیکھی بڑی اچھی لگی نا, تھوڑی گڈی بڑی سونڈی ہے, اچھا حضور آپ رکھ لیں, قبول کر. ارے نہیں میں تو بس کہہ رہا تھا حضور آپ, اچھا اللہ تعالیٰ بھلا کرے. تو یہ انداز ہے ڈیسنٹ بھکاری. تو فرماتے ہیں کہ جھوٹے صوفی کی علامت ہی یہی ہے کہ وہ فقیر ہو, یستغنی بعد الفقر, ٹھیک ہے, وَيَعِزَّ بَعْدَ الذُّلِّ, وہ ذلت کے بعد عزت چاہے. ہاں, وَيُشْتَهَرُ بَعْدَ الْخَفَا, اور پہلے وہ مخفی ہو اور لوگوں میں مشہور ہونا چاہیے. تو یہ علامت آپ جس میں بھی دیکھیں گے آپ سمجھ جائیے سچا صوفی کون ہے اور جھوٹا صوفی کون ہے, کہاں جانا چاہیے کہاں نہیں جانا چاہیے. حضرت مولانا صاحب آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ یہ میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں, ہم سب کے لیے اور ناظرین کے لیے بھی, ہمیں رجوع اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. قرآن پاک, اللہ تعالیٰ کی کتاب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا چاہیے, جیسے کہ آج تک ہمارے اسلاف نے کیا ہے. اس کے بعد حضرت سلطان شیخ حمزہ مخدوم رحمۃ اللہ کے بڑے خلیفہ علامہ بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ نے قصیدہ ورد المریدین میں کہا ہے, پیش ہر درویش راو خزما صفا داما قدر,
वाह ٹھیک ہے صوفی کے اس لیے میں نے کہا ہر نیک آدمی کے پاس جاؤ، ہر نیک آدمی کے پاس جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار ہو اس کے پاس جاؤ، اچھائی لے لو، خزما صفا، تو صفا سے یہاں پر صوفی مراد ہے، جو صوفی بنا ہو اس سے لے لو، اور داما قدر، اور اس کی اگر آپ کو لگے یہ برائی ہے اس میں وہ چھوڑ دو، ورنہ باہر عیب چینی، صحیح ورنہ باہر عیب چینی، اگر ورنہ آپ عیب چینی کے لیے جاؤ گے وہ ویسا وہ ویسا، ورنہ باہر عیب چینی ہر کراؤ اکثر شدس، اکثر تو اس میں تصغیر، اکثر افضل انتہائی خسارہ، اتنا اس میں تفضیل ہے، اتنا خسارہ ہوگا کہ اس کسی کا اتنا خسارہ ہوگا نہیں، تو جس پر گواہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کریں، زبان سے بھی جیسے آپ نے فرمایا، زبان سے بھی دل سے بھی ہم نیکیاں کریں اور برائیوں کو چھوڑ دیں۔ علامہ اقبال کے شعر پر میں آپ کو اختتام کروں گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے وہ ایک خاص مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے دانائے راز کے سامنے اپنے مکتب فکر کی اچھائیاں بیان کی، اور اچھائیاں اپنے مکتب فکر کی، پتہ چلا کہ دوسرا مکتب فکر اچھا نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا ایک دانے پہ ہے نظر تیری اور کھرمن کو دیکھتا ہوں میں، کھرمن کو ڈیر، میں کسی کو برا کہوں توبہ، ساری دنیا سے خود برا ہوں میں، سبحان اللہ، سبحان ساری دنیا سے خود برا ہوں، اس چیز کا مزاج بنائیں لوگ اور اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے گا۔ جزاکم اللہ، بہت خوب۔ اللہ۔ اختتامی کلمات کے ساتھ ہم رخصت لیں گے، اپنے ان تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے اوقات میں سے قیمتی لمحات نکال کر ہماری دعوت پہ یہاں پر آئے، تشریف لائے اور ہم سے گفتگو کی۔ امید کرتے ہیں کہ یہ گفتگو تصوف کے حوالے سے کامیاب رہی اور ہمارے جو عوام ہیں، خواص ہیں، سبھی کے لیے فائدہ مند ہے، سود مند ہے۔ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا ہمیں ضرور لکھیے گا، حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی کوشش کریں گے کہ آپ تک ایسے ہی مہمانوں کے ساتھ ملاتے رہیں، ان کے ساتھ گفتگو کرتے رہیں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سید آصف رضا، اپنے ایڈیٹر سید عرفان نبی کے ساتھ، والسلام علیکم۔